चैनल 24 के सिचुएशन रूम में मैं हूं आपका मेज़बान सईद काज़ी। नाज़रीन, हम सब जानते हैं हल्का 125 N125 का तो डी सीट होगी कि साद रफीक साहब, मगर अब सब नजरें जमी हुई हैं हल्का 122 पे, और उसकी एक रिपोर्ट जो नादरा की आई है, दोनों तरफ से दोनों पार्टीज उसे अपने हक में करार दे रही हैं। और हम देख रहे हैं कि परवेज़ रशीद साहब का भी बयान आया और फिर जो PTI के लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मगर इससे हट के हम एक और जो एक र्यूमर मिल चल रही है और जो बातें हो रही हैं कि जी कुछ ऐसा होने वाला है कि जो बड़े बड़े नाम हैं वो आएंगे, एक एहतसाब की जद में आएंगे इसमें, और इससे बालातर कोई भी नहीं होगा। इसके इशारे हमें मिल भी चुके हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं कि बाद आमदोरफ्त जो है उसमें जो तातुल हुआ बड़े लोगों का मुल्क से बाहर जाते हुए, तो वो इसको बुनियाद बना के लोग बात कर रहे हैं कि क्या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है। क्या हल्का NA122 से भी अगर कुछ इसी तरह का नतीजा हमने हल्का NA125 में देखा है, तो क्या वाकई कुछ सुनामी बन रही है या नहीं बन रही है, ये भी स्टार्म एंड टी कप होगा, इस पे बात करेंगे। फिर सिमरन और भी बातें करेंगे। PSO के हम गुज़श्ता रोज़ देख चुके हैं कि उनके जो चेयरमैन है उनके लिए नोटिफिकेशन की बात हो रही थी। वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव है एक कंपनी के, जो ऑलरेडी इस बिडिंग में शामिल है, गैस वगैरह और ये जो LNG का मामला है। तो क्या वो बन जाएंगे या बना दिए जाएंगे, और अगर बना दिए जाएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस चिड़िया का नाम है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हैं जनाब डॉक्टर हसन अस्करी साहब, और हमें कराची से ज्वाइन किया है जनाब हिलाली साहब ने, और डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ होंगे। बात का आगाज जफर हिलाली साहब आपसे करता हूं कि एक बात चल रही है बड़े जोर शोर से कि शायद कुछ अब प्रोसेस चलने वाला है ऐसा कि जिसमें एहतसाब भी होगा, और ये जो वाकयात हम देखते हैं आए रोज, कभी ऐयान अली का पकड़ा जाना, कभी अरबों डॉलर का जो है अनर्थ हो जाना, सिलसिला तो कब से चल रहा था। फिर आमदोरफ्त जो रुकावट जो आपने भी बताया था, कैनी साहब वाला जो मामला था, ये कुछ ऐसा है या बिलावजह हम ज्यादा ही सोच रहे हैं और ज्यादा ही देख रहे हैं इसमें? हिलाली साहब। काजी साहब, क्या अफसोस की बात है कि चोर और गुंडों को और जो आदमी के बारे में किताबें छपे हुए हैं उनकी करप्शन पे, एक रूमर सिर्फ आता है कि शायद वो पकड़े जाएं। माने जब वो हर इन एवरी केस पकड़ा जाना चाहिए, एक रूमर आता है कि शायद वो पकड़े जाएं। कितनी अफसोस की बात है ये। और अभी भी एक रूमर चल रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। अगर अक्रॉस द बोर्ड होता, देखिए जब एविडेंस जो है अलकाजी साहब, जब आपको एविडेंस मिलता है कि $50 मिलियन एक बोट से जा रहा है, एक लड़की जो है वो 23 या 40 ट्रिप्स मार चुकी है और $5 मिलियन ऑन ईच ट्रिप टेक, ये क्या हो रहा है? माने व्हाई डज नॉट द एविडेंस लीड, why don't you follow the trail of the evidence? जो कहते हैं ना, जिस तरफ एविडेंस जाता है क्यों नहीं जाते हैं? माने क्या रुकावट है? हमारे कोर्ट्स को, हमारे गवर्नर जो हमारे रूलर्स हैं, उनकी क्या रुकावट है? खुदा के लिए इस वक्त 3 ऐसे हेड्स ऑफ पार्टीज बैठे हुए हैं इस मुल्क में इस वक्त, जिनके खिलाफ किताबों लिखे गए हैं उनके करप्शन के बारे में, और आप मुझे कह रहे हैं अरे शायद कुछ लगता ऐसा है कि अब कुछ होगा। ये बड़ी अफसोस की बात है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात बिल्कुल सही कही हिलाली साहब ने कि ये जाहिर है एक सेहतमंद मुआशरे में तो अगर कोई पकड़ा जाए या इस तरह तो उसको सामने आना चाहिए। मगर फारूक सलीम साहब, मुझे ऐसे आपको भी लगता है कि जैसे यहाँ ये बात तय है कि जो बड़ा क्राइम है वो अनपनिश जाएगा, अननोटिस जाएगा, या आप भी देख रहे हैं जिस र्यूमर की बात हिलाली साहब कर रहे हैं, और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको कुछ ऐसा लगता है कि शायद सेक्शन ऑफ द रूलिंग क्लास जो है वो उन्होंने ये फैसला किया हो कि भाई ये मामलात ऐसे नहीं चल पाएंगे? डॉक्टर साहब। काजी साहब, आपने शुरू किया था NA122 से और बात हो रही थी हलकों की और हलकों में धांधली की। उस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक चीज है और जुडिशल कमीशन दूसरी चीज है। इन दोनों में आपस में कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कानून और आइन के तहत हर एक हलके में जिसमें पिटीशन फाइल की गई हो, उसमें वो देखता है कि कोई इंतजामी बेज़ाब्तगी तो नहीं हुई, कोई उम्मीदवार की तरफ से धांधली तो नहीं हुई। ये जो पिटीशंस फाइल की जाती हैं उसका जवाब उन्होंने देना है, उसके ऊपर उन्होंने फैसला साजी करनी है। ये कानून और आइन के तहत वो आर्टिकल 225 शायद कहलाता है।
سول رسپانسبلٹی ذمہ واری جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی ہے. اب سیاسی بنیادوں پہ بیکاز عمران خان نے دھرنا ڈالا اور بہت سیاسی پریشر رکھا, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن کی قانون اور آئین میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ بن گیا ہے اور یہ کانسپیریسی سازش ڈھونڈنا ہے, اس کو سازش ثابت کرنا ہے کہ پورے الیکشن میں سازش ہوئی ہے یا نہیں. اگر 122 کی ڈی سیٹنگ ہوتی ہے, 125 کی ڈی سیٹنگ ہوتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ اثر جوڈیشل کمیشن کے اوپر پڑتا ہے. جوڈیشل کمیشن نے ایک کرمنل افینس ڈھونڈنا ہے, جو کنسپیریسی ہے, جو سازش ہے, قانون کے تحت سازش کی اپنی جو ثبوت اور ثابت ہیں وہ کرمنل ایویڈنس کے تحت اکٹھے کرنا ہے. اگر 122 گر جاتی ہے, 125 گر جاتی ہے, ٹوٹل میں 272 سیٹوں میں الیکشن ہوا تھا, 342 ایم این ایز ہیں. اگر 2, 4, 10, 12, 15 ان میں سے الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشنز کے نتیجے میں گر جاتے ہیں, ان میں کوئی انتظامی بے ضابطگی نظر آتی ہے یا کوئی دھاندلی نظر آتی ہے, تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ نہیں ہے کہ سازش پکڑی گئی ہے, کہ پورے الیکشن میں سازش ہوئی ہے. اگر 10 سیٹیں گر جاتی ہیں, اگر 10 امیدواروں نے دھاندلی کی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 332 ایم این اے جو ہیں ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا جائے اور پورا کا پورا الیکشن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اچھا, اب آپ جو دوسری جی پلیز گو ہیڈ. اب آپ دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ وہ رومرز اٹھ رہی ہیں اور کیا ہونا چاہیے, دیکھیے ہماری سیاست اور جرم میں ایک بڑا پرانا گٹھ جوڑ چلا آ رہا ہے. کراچی کے حوالے سے سیاست اور دہشت گردی میں بھی ایک گٹھ جوڑ چلا آ رہا ہے. یہ سٹیٹس کو ہے جس کو کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی پارٹی, شاید مین سٹریم ایٹ لیسٹ سیاسی پارٹی بدلنا نہیں چاہتی. یہ ہمیں پچھلے 50, 55, 60 سال سے نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے, اور سیاسی قیادت جو ہے اس سٹیٹس کو مینٹین کیے ہوئے ہے. اب کراچی کے حوالے سے, اس سے پہلے ہمیں طالبان کے حوالے سے ایک سمت نظر آئی تھی کہ فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سٹیٹس کو ہم نے توڑنا ہے. پی ایم ایل این یہ چاہتی تھی کہ وہ سٹیٹس کو مینٹین رہے, ہم ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں. فوج نے وہاں پہ سٹیپ اٹھا لیا اور وہ سٹیٹس کو توڑ دیا. کراچی میں جو سیاست اور دہشت گردی کے درمیان میں گٹھ جوڑ تھا اور جو سیاسی پارٹیاں یہ کر رہی تھیں اور سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتی تھیں, 9-0 پہ فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹیک ہوگا, تو لگتا ایسے تھا کہ وہ سٹیٹس کو بھی کراچی کے حوالے سے توڑا جا رہا ہے جو سیاستدان اپنے اون پہ نہیں توڑنا چاہتے تھے. اب جہاں تک اکراس دی بورڈ کی بات ہوئی, ابھی تک محسوس ایسے ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ میڈیا کی حد تک, پرسیپشن کی حد تک, کہ جو سیاست اور جرم میں گٹھ جوڑ تھا وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے حوالے سے آ کے شاید رک گیا ہے. باقی سیاسی پارٹیاں, جو سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹر نوٹس میں کہا ہے کہ باقی سیاسی پارٹیوں کے بھی عسکری ونگ ہیں, وہاں پہ بھی سیاست اور دہشت گردی, سیاست اور جرم کو جوڑا جا رہا ہے, ان کے اوپر کوئی واضح طور پہ کسی قسم کا آپریشن ہوتا ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. جی قاضی صاحب. جی میں اس سے پہلے کیا ہوں, مجھے اشارہ کیا گیا ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے, یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ 10 سیٹس پہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ پورے الیکشنز میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی ایک الیکشن پاکستان میں 1970 کے علاوہ فیئر نہیں رہا ہے, اور 1970 کا فیئر اس لیے تھا کہ حکمران کو پتہ چل گیا کہ دھاندلی کی ضرورت نہیں تھی, نمبر 1, اور دوسرا شاید الیکشن کمیشن تھا ہی نہیں اس وقت. کہنے کی بات ہے 96, 92, 96, 7 جو بھی ہے, یہ سب الیکشنز دھاندلی ہوئے ہیں. وی آر انکیپیبل. دیکھیے, اب خدا کے لیے مان لیں کہ ہم انکیپیبل ہیں آف کنڈکٹنگ اے فیئر الیکشنز, اور جو فیئر الیکشنز کنڈکٹ کر سکتا ہے وہ ہے فوج. وہ فریق ہو جاتی ہے کچھ الیکشنز میں, وہ بھی ہٹ کے نہیں رہ سکتی, وہ بھی ایک رمضان کے بعد ووٹس ڈلے جاتے ہیں ٹرکس میں آ کے. کہنے کی بات صرف یہ ہے, کیا ہونے والا تھا 2008 میں. یہ تو معاف کریے, یہ کیانی صاحب آ کے انہوں نے آئی بی کو پیچھے, ایم آئی بی کو پیچھے ہٹایا. نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہونے والا تھا 2008 میں. اس کو میں نے ٹیلی گرام میں بی کو بھیجا تھا, اور ایک آئی جی آف پولیس جو بعد میں آپ کا انٹیریئر منسٹر بنا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ وٹنس ہے, اور وہ میرا
ہمارا سوچ تھا ایسی بڑی دھاندلی مشرف کے تحت ہونے والی تھی کہ کوئی حد نہیں تھی. آپ کو یقین ہی نہیں آتا کس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹرائز دھاندلی ہوتی. کہنے کی بات یہ ہے وی آر بیڈ لوزرز. ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں. ہم ایک چیز آنیسٹلی کر نہیں سکتے اس لیے کہ ایوری تھنگ ہمارا پورا لائیولیہڈ ڈیپینڈز کہ ہم جیتیں یا ہاریں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہار کے چلے جائیں اس کو ہاتھ ملا کے جیسے یہ ہوا ہے برٹن میں. ہم تو اگر ہم دھاندلی کا ایک دم دھاندلی کا ایکوزیشن اور ایک کورٹ اگر کار نہیں ہوئی تو ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے. ہمارا فطرت وی نو آور نیچر. دیکھیے خدا کے لیے یہ جو الیکشن پروسیس ہے یہ ہم فیئر اس طریقے سے کبھی نہیں ہو سکتا جس طریقے سے یہ الیکشن کمیشنز اور یہ اور وہ اور یہ. بیچارہ فخر الدین جی ابراہیم کیا کر سکتا تھا آپ بتائیں. وہ آیا پہلے دن اس نے کہا this whole bloody thing is filled with corrupt people and each person has an axe to grind. تو معاف کریے let's sit down and say کہ ایک ایسا فورس بنائے یا پتہ نہیں مجھے کیا ایک ایسے لوگ چنے جو پرماننٹلی الیکشن کمیشن میں ہو جو ایک فیئر الیکشن کر پائے. نہیں تو میں کہتا ہوں اور سیٹیں آپ کھولیں اور دھاندلی نکلے گی. جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات سنی. ایک بڑا نقطہ اہم جو ہلالی صاحب نے اٹھایا کہ بھئی دھاندلی تو ان کا روزگار ہے. روزگار سے مراد کیا کہ جو ساری جو کھیل ہے تجارت کا مال کا کاروبار کا مارکیٹ کے حصے کا تو پھر یعنی یہ کیپیبل اگر ہوں گے بھی الیکشن فیئر کروانے کے تو کروائیں گے نہیں اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب دیکھیے جہاں آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو وہاں اصلاح کے امکانات بڑے کم ہوتے ہیں. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اوور ٹائم انتخابات میں گڑبڑ اتنی زیادہ ہوتی رہی ہے اور گڑبڑ کرنے والے بڑے آرام سے نکل بھی گئے ہیں. ہمیں پتہ بھی بعد میں لگ گیا کہ جناب وہ فلاں الیکشن میں اس طرح گڑبڑ ہوئی فلاں میں اس طرح گڑبڑ ہوئی. اس پہ کتابیں بھی چھپی ایویڈنس بھی ہے. اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے یہ اعتماد ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا کہ اگر آپ گڑبڑ کرتے ہیں تو اس بات کے امکانات کہ آپ بچ کے نکل جائیں گے بہت زیں. تو یہ ایک ورتھ وائل ایکسرسائز ہے کہ آپ انتخابات میں گڑبڑ کریں. اور انتخابات میں گڑبڑ ہر سٹیج پہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی ادارے نے کی ہے اور سیاسی جماعتوں نے کی ہے. اداروں نے بھی اپنی مرضی سے رزلٹ تیار کیے ہم جانتے ہیں. فوج کا کردار ہم جانتے ہیں, بیوروکریسی کا کردار ہم جانتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا کردار کہ وہ بھی اس میں دھاندلی جو ہے کرتی. اور الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس پاورز ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کرتے. اور وہ استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ مفادات کی بات ہے. تو یہ الیکشن کو مینوپولیٹ کرنا اتنا بڑا پروفیشن ہو گیا ہے پاکستان میں. اتنے زیادہ مفادات اس کے اندر آ گئے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ بالکل اصلاح کریں وہ ایک مائنورٹی بن گئے ہیں. اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس وقت تو ہم یہی کہتے ہیں اصول ہونے چاہیے, قاعدے ہونے چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. میں نے نہیں دھاندلی کی باقی سارے دھاندلی کرتے ہیں. لیکن جب عملی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں گڑبڑ کرتی ہیں. اس کے علاوہ بیوروکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ذرائعوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں فوری طور پہ تو کوئی ہمیں امید نظر نہیں آتی کوئی اتنا بڑا ریڈیکل قسم کا جو فیصلہ یا ریڈیکل قسم کی تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. جو کمیشن جوڈیشل کمیشن ہے زیادہ زیادہ کچھ اصلاحات کی ریکمنڈیشن کر سکتا ہے, اس پہ لیجسلیشن ہو جائے گی. لیکن اصل مسئلہ قانون نہیں ہے, اصل مسئلہ قانون کا نفاذ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ میں پروفیشنلزم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جو قاضی صاحب نے شروع میں کی تھی کہ آپ کا سیاسی لگاؤ ہے اس کے باوجود آپ کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بارے میں شہرت ہے کہ آپ فلاں پارٹی کے بندے ہیں, اس کے بعد آپ بیوروکریسی کی ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ اس رویے کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی الیکشن کروا لیجئے کچھ کم گڑبڑ ہوگی, کبھی زیادہ گڑبڑ ہوگی, کبھی اے نے گڑبڑ کی ہوگی, کبھی بی نے گڑبڑ کی ہوگی. تو مجھے تو کوئی اتنی زیادہ امید نظر نہیں آتی پاکستان کے اندر کہ ہم ایک بنیادی تبدیلی کر کے ایک ایسا جمہوری نظام لائیں گے جس میں بیلٹ باکس سے وہی نتیجہ نکلے گا جو کہ جو ووٹر نے چاہا.
اس کی امکانات پاکستان میں کم ہیں؟ جی امکانات کم ہیں اس کے جو ووٹر چاہتے ہیں اور مینڈیٹ چرائے جانے کی بات ہو رہی ہے، مگر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک واقعہ ایک جو چند دن پہلے میں نے ذکر بھی کیا کہ ایک صاحب کو پی ایس او کے چیئرمین لگانے کی سٹوری جو ہم نے دیکھی کل ڈان میں تھی، خلیق کیانی صاحب کی سٹوری تھی. اب ایک صاحب ہیں جو کہ ایک بڈنگ کے پروسیس میں بھی ہیں، گیس کے میں ایک پرائیویٹ کمپنی چلا رہے ہیں، اور دوسرا پھر وہ اس کے چیئرمین لگا دیے جائیں گے. اور پھر اس جو بڈنگ میں ان کی جو بڈ ریجیکٹ ہوئی، جو سٹوری بتا رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی میں تو کنٹیسٹ کروں گا، میری تو آپ نے بڈ جو ہے وہ جن ٹیکنیکل آپ نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا، یعنی باہر کر دیا. اچھا وہ تو علادہ دیکھیں گے وہ صحیح ان کی بڈ جو ہے وہ جو ہے اس پہ ریجیکٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. لیکن ایک کاروباری آدمی ہے، اسی میں اس کو ادارے کا اگر آپ لگا دیں گے تو پھر میرا خیال ہے یہ کام کرنے کے لیے الیکشن تو چرانے ہی پڑیں گے آپ کو. جناب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب. قاضی صاحب بریفلی مجھے موقع دیجئے کہ وہ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے، جی پلیز. یہ ظفر ہلالی صاحب کی ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی الیکشن کروائے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جو سائنٹیفک سٹڈیز کی گئی ہیں، خوش قسمتی سے پچھلے 10-12 سال میں پاکستان کے اندر درجنوں بھر ایسے ادارے، انڈیپینڈنٹ ادارے بن چکے ہیں جو کہ الیکشن اسیسمنٹ پروفیشنلائز سائنٹیفک بیسس کے اوپر الیکشنز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو ادارہ بہت بڑا ہے اس کا نام ہے پلداد، اور وہ 1970 سے لے کر کے سن 2002 تک کے درمیان میں 8 الیکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے 8 الیکشنز کی سائنٹیفک بیسس کے اوپر اسیسمنٹ کی ہے اور انہوں نے اپنا ڈیسیژن دیا ہے کہ کس الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 الیکشن سپریڈ بٹوین 1970 اینڈ 2002، صرف ایک الیکشن ایسا تھا جس میں پولنگ ڈے کے دوران دھاندلی ہوئی تھی، منظم قسم کی دھاندلی ہوئی تھی، اور وہ صرف 1977 کا الیکشن تھا. تو جو انڈیپینڈنٹ سائنٹیفک ادارے ہیں وہ یہ نہیں ماننے کو تیار کہ پاکستان میں ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. دوسرا ثبوت آپ دیکھ لیجئے کہ 2013 میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے جو امیدوار ہیں وہ ملا کے لگ بھگ 10,000 امیدوار کھڑے ہوئے تھے، اور جولائی 6 تک جبکہ قانون کے تحت پٹیشن دائر کرنے کا وقت تھا، 441 پٹیشنز دائر کی گئی تھیں. یعنی کہ 10,000 لوگوں نے، صرف 4% لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے پٹیشنز فائل کی. یعنی کہ 10,000 لوگوں میں سے 96% لوگوں نے سن 2013 کے الیکشنز کو ایکسپٹ کیا اور کوئی پٹیشن دائر نہیں کی. الیکشن ٹریبیونل میں ان 441 میں سے 90% کا فیصلہ مارچ 30 تک ہو چکا ہوا ہے. یہ چیزیں یہ سٹیٹسٹکس سامنے نہیں آتی. اچھا اب پی ایس او کی بات کر لیں. دیکھیں وہ اس میں 2 بہت بڑے فلاز ہیں. ایک تو اخلاقی فلا آپ نے سامنے رکھ دیا کہ یہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ نے ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو ایک ایل این جی کے ٹرمینل بنانے کا ٹھیکہ دیا اور اس کے اوپر پھر اس کانٹریکٹ کے اوپر بے شمار انگلیاں اٹھائی گئیں، اور اب آپ انہی کو اٹھا کے انہی کو لا کے پی ایس او کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. تو یہ اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے صحیح سٹیپ نہیں ہے. ایک قانونی غلطی بھی اس میں بہت بڑی ہو رہی ہے، اور وہ صرف اس حکومت نے نہیں، وہ پچھلے 30-40 سال سے مسلسل جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ کر رہی ہے. اور وہ ہے کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے. پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں، ریاستی کمپنیاں ہیں، ان میں سے ویری لارج میجورٹی، کوئی 99% جو ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں. اور ان کمپنیز کے اپنے قوانین ہیں کہ آپ نے ایم ڈی کو کس طرح لگانا ہے، آپ نے چیئرمین کو کس طرح لگانا ہے. اس کے بعد کارپوریٹ گورننس رولز لاگو ہو چکے ہیں، پی ایم ایل حکومت نے خود سے وہ لاگو کیے ہیں، اور اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو حکومتی ریاستی کمپنیاں ہیں ان میں ایم ڈی کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا. حکومت کے شیئرز ہیں، حکومت صرف اور صرف ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. آگے ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت اور کارپوریٹ گورننس رولز 2013 کے تحت کہ وہ ڈائریکٹرز پھر آگے جائیں اور اپنا ایم ڈی چنیں اور اپنا چیئرمین چنیں. یہ حکومت پچھلے 30-40-45 سالوں سے ریاستی اداروں میں، سب بڑے بڑے ریاستی اداروں میں وزیر اعظم صاحب خود اپنی مرضی سے ایم ڈی اور چیئرمین لگاتے رہے ہیں. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. قاضی صاحب. جی
ہلالی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو انہوں نے پل ڈیٹ کو کوٹ کیا, مگر میں پھر ذرا سوال کر دوں آپ سے, یہ جو ہم سنتے رہے کہانیاں ڈی سیز ہوتے تھے پہلے اور پھر اس طرح سے پٹواری کے ذریعے الیکشنوں کو مینوور کرنا, تو کیا ہم پل ڈیٹ کی اس رپورٹ پہ کتنا ہم اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ جو فاروق صاحب ہے, یہ بہت سارے تھیوریٹیکل ان کے بڑے سارے انفارمیشن ہوتا ہے, اور تھیوری اور پریکٹس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. پل ڈیٹ کا رپورٹ کو ہم لوگ کہتے تھے بن ڈیٹ رپورٹ, مانے کہ اس کو ادھر پھینکو. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ تو پوسٹ پول ریگنگ بات کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے کہ پری پول کیا ریگنگ ہوتا ہے. آپ نے یہ جو بات کہی ڈی سیز کو لگاؤ, ایس ایچ ایز کو چینج کرو, ایس پیز کو لگاؤ, یہ پری پول ریگنگ ہوتا ہے. یہ پری پول ریگنگ 80% obviate کر دیتی ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کہ پوسٹ پول ریگنگ ہو. اگر آپ کے ریٹرننگ آفیسرز آپ کے بندے ہیں, سلیکٹڈ بائی یو, پیڈ بائی یو, برائبڈ بائی یو, تو کیا ضرورت ہے آ کے کہنا کہ بھئی پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے اور بہت کم کی ضرورت ہے. مگر میں بات کر رہا ہوں تھرو آؤٹ دا ہول کانسیپٹ آف الیکشنز. وہ کانسیپٹ جو ذوالفقار علی بھٹو, اگر ایک آدمی جیتنے والا تھا 1977 الیکشنز وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو, مگر یہ خود کہتے ہیں ادھر ریگنگ ہوئی ہے. وہ کیوں ہوئی ہے ریگنگ؟ وہ کس لیول پہ ہوئی ہے ریگنگ؟ رائٹ فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, یہ سب تھیوریٹیکل چیزیں آپ عوام کو کہتے رہیں, عوام کو پتا ہے, دے ہیو اے فیلنگ فار دا ٹروتھ, اور ان کو پتا ہے کتنے سارے الیکشنز پیپل ہیو بین رابڈ. یہ عمران خان کو جو سپورٹ ملا ہے یہ ایسے ہی نہیں ملا تھا. یہ سپورٹ اس لیے ملا تھا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا حق مارے گیا. اب دوسری بات پہ میں آتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے وہ ہے. دیکھیے جی, عمران الحق صاحب کے بارے میں جو انفارمیشن لوگوں کو ملتا ہے وہ ہے کہ یہ آدمی was a former employee of Engro. ادھر ایک اینگرو میں ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے جدھر وہ کام کر رہے تھے کافی سال تک. ادھر انہوں نے آن بیسس آف میرٹ ہی کیم آن ٹاپ. مجھے شک صرف یہ ہے کہ یہ بھی لاہوری ہے, اور ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا فیوریٹس کدھر سے آتے ہیں, وچ پارٹ آف دا کنٹری آتا ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ اس لیے ہوئی ہے نہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کچھ بل کے یہ ان کا فیوریٹ اس لیے ہے کہ وہ لاہوری ہے اونلی, مگر میرے خیال میں there has been a lot of interaction between عمران الحق اور عباسی. یہ جو عباسی صاحب ہیں ہمارے آئل کے منسٹر, پیٹرولیم منسٹر خاقان عباسی, اور خاقان عباسی اور ان کا بڑا انٹریکشن ہوا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیز. اور میرے خیال میں خاقان عباسی ہیز کم ٹو دا کنکلوژن کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے, یہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, یہ ایسا آدمی ہے جو ہی وڈ ڈو ویل ان ہز جاب. میرا آئی وڈ لائک ٹو ویٹ اینڈ واچ ہز پرفارمنس. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاکستان میں ہر وقت ہوتا ہے, ہر چیز میں ہوتا ہے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پروفیشنل فرام ہز بیک گراؤنڈ جو اپوائنٹ ہوا ہے, ہاؤ ڈز ہی پرفارم. اف ہی پرفارمز بیڈلی اور ڈیوبیسلی, پھر میرے خیال میں ہم بیٹھ کے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہز اپوائنٹمنٹ واز ناٹ رائٹ. میں بات یہ تو چلیں دو ریویو آگے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گا, لیکن ڈاکٹر حسن صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے بات کی پری پول ریگنگ کی بات کی ہے جناب ہلالی صاحب نے, اور پھر مجھے یاد ہے یہ سوال میں ویسے فاروق صاحب سے بھی پوچھوں گا, پل ڈیٹ کی ایک اپنی رپورٹ آئی تھی بعد میں جو انہوں نے ود ڈرا کر لی تھی, وہ 2013 کے بارے میں بڑی ایڈورس رپورٹ تھی, اگر میرا حافظہ مجھے صحیح ساتھ دے رہا ہے. جی ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پولز ہوتے رہے؟ پھر میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹڈی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 42 سالوں میں 1700 لوگ ہیں جو بار بار الیکٹ ہو کے واپس آتے ہیں. تو یہ ایک تصورات مختلف ہیں پری پول ریگنگ, یا آپ کیسے دیکھتے ہیں حسن عسکری صاحب؟ دیکھیے الیکشن کی ایک جو بنیادی سپرٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی کے حکمران سلیکٹ کریں. اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے بڑے طریقے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ طریقے استعمال ہوئے ہیں. ان کی اب میں بحث میں نہیں جاتا, وہ کہانی لمبی بن جاتی ہے. لیکن 1988 کے الیکشن کے بارے میں ہمیں پتا ہے جو کچھ ہوا ہے, اور اب ریکارڈ پہ ہیں وہ چیزیں, اب تو وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. 1990 کے الیکشن کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے, 1993 کے الیکشن کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے, اس کی میں تفصیل آپ کو دے سکتا ہوں. اسی طرح 1997 میں ہوا,
اور 2002 میں آپ سمجھتے ہیں کہ مینج کیا جاتا ہے, مینوور کیا جاتا ہے؟ بڑی حد دیکھیں, اس طرح یہ نہیں ہے کہ ہر چیز 100% مینج ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اوورآل کس ڈائریکشن میں آپ نے چیزوں کو لے جانا ہے. اور جس سٹڈی کی بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ پلڈیٹ کی سٹڈی ہے 2002 سے نہیں, وہ 1970 سے 2008 کے غالباً الیکشن تک کی جو سٹڈی ہے, اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ الیکشن رگ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ میجر ایشوز کیا تھے, میجر کنڈینڈنگ پارٹیز کون سی تھی, اور الیکشن کا پروسیجر کیا تھا. یہ ایشو ہی اس میں جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوا. اور اس پہ جو سٹڈیز جو ملتی ہیں بدقسمتی سے وہ تھوڑی ہیں, اور وہ کچھ ریکارڈ اویلیبل ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کے اندر پری پول, پولنگ ڈے یا پوسٹ پول, وہ مختلف قسم کے طریقے ہیں. کچھ امورل ہوتے ہیں, کچھ انلیگل ہوتے ہیں, کچھ مینوپولیشن ہوتی ہے. یہ آپ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں بائی اینڈ لارج جو گول جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو سٹیٹ ایک گول ہے. دیکھیں آپ 1988 سے 1997 تک چلے جائیے, ایک گول ہے کہ اس کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہے لہٰذا یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن آپ کو 1988 میں جو رول ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, 1990 میں 1990 میں گورنمنٹ ڈسمس ہوئی, دوسری پارٹی آ گئی, 1993 میں وہ پارٹی فارغ ہوگی, وہ پارٹی واپس آ گئی. یہ اتنا سمارٹلی جو کیا جاتا ہے کہ وہ آپ ایک اوورآل ڈائریکشن دیکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں آپ دخل دیں. آپ کو یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کو ایک ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے ہمیں منیمم کیا ایفرٹ کرنی ہے. وہ ہو جاتی ہے, کچھ کینڈیڈیٹ کرتے ہیں وہ انڈیویجول ہوتی ہے, اس کی ہم اس وقت بات نہیں وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کو صاحب ہر جگہ کرنے کی ضرورت, اگر ایک سلیکٹڈ ہوتی ہے خاص ریزلٹ آپ نے سیکیور اگر کرنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کیونکہ ایک تو دو مختلف نقطہ ہے نظر سامنے آئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پری پول ریگنگ کی جو بات انہوں نے کی, اور پھر ہم جو میں یہ عرض کر دوں ذاتی طور پہ, I don't know whether it was coincidence or what, میں ایک چینل میں کر رہا تھا ہیڈ الیکشن سیل کو. یقین کیجئے الیکشن سے پہلے جو مجھے سیٹیں بتائی گئی تھی, پتہ نہیں یہ اتفاق ہوگا, بین ہی وہی نکل کے آئیں کہ جناب یہ ہونے والا ہے. اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو شک پڑ جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. قاضی صاحب, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پلداد کی سٹڈی شاید ڈاکٹر صاحب نے نہیں پڑھی. یہ ٹائٹلڈ ہے ہاؤ الیکشنز آر سٹولن ان پاکستان, اور ان کا واحد فوکس یہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ پری پول ریگنگ, پول ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ, تینوں ریگنگ کا انہوں نے, یہ تین ریگنگ کا ان کا فوکس تھا, اور یہ ساری کی ساری سٹڈی اسی کے اوپر ہے. یہ شاید ڈاکٹر صاحب نے پڑھی نہیں ہے. میں دیکھیے, ہم لوگ بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن سٹوڈیوز میں اور تھیوری جھاڑ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. جو لوگ خود الیکشن لڑ رہے تھے, جو امیدوار تھے, جو آن دا فلور تھے, آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے. پی ٹی آئی نے ٹوٹل 30 الیکشن پٹیشنز فائل کی تھیں, جبکہ 272 الیکشن حلقوں میں الیکشن ہوا تھا 2013 میں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو صرف 10% سیٹوں کا خیال تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, باقی 90% میں وہ نتائج ایکسپٹ کر چکے تھے, ورنہ وہ 30 سے زیادہ پٹیشنز فائل کرتے. ان 30 کے نتیجے میں لگ بھگ 24 کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, اور وہ سب وہ پی ٹی آئی کے خلاف گیا ہے. ان کی ابھی تک صرف 2 پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل نے ایکسپٹ کی ہیں. میں نے پہلی ایگزامپل دی تھی کہ 10,000 امیدوار, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طرح اسٹوڈیوز میں نہیں بیٹھے ہیں, یہ الیکشن میں امیدوار تھے, یہ الیکشن لڑ رہے تھے, یہ الیکشن کیمپینز کر رہے تھے, اور انہوں میں سے صرف 441 پٹیشنز فائل کی گئیں. 96% لوگوں نے, امیدوار خود لوگ جو تھے, امیدواروں نے یہ الیکشنز کے ریزلٹ مان لیے تھے. عمران خان صاحب وینٹ آن ریکارڈ, انہوں نے مبارکباد دی تھی وزیر اعظم صاحب کو. تو یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ آن دا گراؤنڈ باتیں ہوئی ہیں, اور آن دا گراؤنڈ لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, الیکشنز لڑ رہے تھے, انہوں نے خود ایکسپٹ کیے ہیں ریزلٹس, اور انہوں نے پٹیشنز فائل نہیں کی ہیں. قاضی صاحب. جی ہلالی صاحب, میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. ان سے پوچھئے کہ کیوں رپورٹس نہیں ہوتے ہیں. وہ اس لیے رپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر رپورٹ کرو تو خواہ ٹائم اور پیسے آپ کے آرام ہوتے ہیں. یہ ایکسپٹڈ پریکٹس ہے. یہ دھاندلی اور چیٹنگ جو ہے یہ ایک نیشنل کیریکٹرسٹک ہے ان الیکشنز, واٹ ایور یو may call it. ان سے ہم ادھر ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کے
نہیں. جب ہم ووٹ کرنے جاتے ہیں, جیسے میں گیا تھا اور مجھے کہا تھا تمہارا ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے, وہ ہے. جب ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جیسے میں 246 جو ہوا تھا ابھی الیکشن ادھر MUM کا, جدھر ہم ادھر گئے تھے, جدھر ہم دھوپ میں 4 گھنٹے پھرے اور لوگوں کو ملے اور ان کی بات سنے, اس سے پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں نہ صرف دھاندلی ہوتی ہے مگر دھاندلی is expected, it is the rule, it is the rote, اور اگر نہ ہو تو لوگ حیران ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں 246 میں لوگ حیران تھے کہ بھائی دھاندلی ہو سکتی تھی, ہونی تھی, مگر نہیں ہوئی. کہنے کی بات یہ ہے کہ just because people have a different perception of than him, it doesn't mean کہ ہم غلط ہیں اور یہ اور ان کے پلڈاٹ اور ان کے رپورٹس اور یہ وہ سب صحیح ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے ایک سروے کرنے کی کوشش کی, بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر 100 روپیہ جب ایلوکیٹ ہوتا ہے تو اس سے کتنے نیچے خرچ ہوتے ہیں اور باقی ٹھیکیدار کھانا پینا کیا ہے, تو مجھے بہت سے لوگوں نے 25-30% بتایا. اسی طرح ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایکسیپٹڈ ہے, اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی لے آئیں گے کہ ایک 10 روپے کے لیے ایک ووٹ کی ویریفیکیشن کے لیے 10 روپے چاہیے تو لاکھوں کروڑوں, وہ بھی ایک معاملہ ہے. مگر وقت ایک بریک کا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھیں گے اور جاننا چاہیں گے ہم بھی کہ کیا ہمارے مینڈیٹ چوری کر لیے جاتے ہیں یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر حسن نسکی صاحب, یہ جو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں اور یہ بات دیکھ رہے ہیں, اس پہ اور بھی نظری اور نظریاتی طور پہ بھی ہم اسے دیکھیں گے, لیکن بہرحال اگر اس کو ہم اس پہ فوکس کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ پہلے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک رزلٹ ہے اوورال وہ حاصل کرنا ہے, اور پھر یہ سٹڈیز بھی ہیں پل ڈیڈ وغیرہ کی, تو ان کو کیسے, یہ میں دیکھ رہا تھا اسٹڈی تو موجود ہے یہ جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بتا رہے تھے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کو اگر آپ نے جج کرنا ہے اس کے لیے مختلف کرائٹیریاز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو الیکشن پٹیشن ہے وہ ایک کرائٹیریا کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ بڑا ڈیسائسو کرائٹیریا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس قسم کی لیگل فائٹ میں جانا ہر کینڈیڈیٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اور اب جو ویریفیکیشن کی پاسبلٹی ہو گئی جو پہلے نہیں تھی, لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ہے, جن لوگوں نے کروائی ہے ان سے پوچھے نا کتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انتخابات کو مینوپولیٹ کرنے کے جو ہے نا اچھے خاصا ایویڈنس آپ کو ملتا ہے. اب لیکن کتنا وہ انفلوئنس ہوا ہے اس پہ ڈیبیٹ رہے گی, کوئی کہے گا زیادہ ہوا کم ہوا. یہ جو جھرلو کا جو کانسیپٹ ہے یہ 1951 کا جو پنجاب میں الیکشن ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا, جس میں ممدوٹ صاحب کے بارے میں یہ تھا. ممدوٹ صاحب کا جھرلو بڑا مشہور ہوا تھا پنجاب کے 51 کے الیکشن میں. اس کے بعد سے مختلف میتھڈز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کے بڑے طریقے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کہاں کہاں چیزیں آپ جا کے ہٹ کریں کہ آپ کو ریکوائرڈ رزلٹ آئے. اس کے لیے ہر بندے کو, ہر آدمی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ نومینیشن جب لوگ دیتے ہیں اس وقت ان کو کون کون اپروچ کرتے ہیں, اور 1988 کے الیکشن کے بارے میں بہت سا ایویڈنس ہے جو ہمارے پاس ہے. 1988 میں کس طرح اپوزیشن کو تیار کیا گیا. 1990 کا تو اثر خان کیس پڑا ہوا ہے جس پہ ابھی تک معاملے کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں. 1993 میں بھی اگر آپ اس زمانے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو چیف منسٹر تھے ان کی ذرا تقریریں تو سنیں. 1993 کے الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام اسحاق خان کی تقریر سنیں جو ریکارڈ پہ موجود ہے, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح, لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن کو آپ کروائیں. اور یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں الیکشن پروسیس کو ختم کر دیا جائے, بلکہ اس میں بہتری کرنا ضروری ہے. اور بہتری اسی وقت ہوگی جب ہم میں اویئرنیس ہوگی کہ اس قسم کی خرابیاں ہوئی ہیں. بنیادی طور پر یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ جسٹیفائی کریں کہ الیکشن صحیح تھے یا غلط تھے. ہاں اس میں جو irregularities ہیں, خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں یہ ایمفیسائز کرنا ضروری ہے
کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور یہ حکومتی نظام ہے وہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. آخر بہت سے ملکوں میں الیکشن کو بہتر کیا گیا ہے, ہمارے ہاں بھی بہتر ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر جب تک یہ سرکاری ادارے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ ایک نان پارٹیزن رول ادا کریں گے, اس وقت تک الیکشن کو فیئر کرنا ممکن نہیں رہتا. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ معاملات حکومت کے وقت کی میں بات نہیں کر رہا, جو مستقل حکومت ہوتی ہے, بیوروکریسی ہے, ملٹری ہے, اور دو لوگ جو وہاں جوڈیشری ہے, یہ 3 ادارے ہیں, اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ واقعی الیکشن کو فیئر کرنا ہے تو الیکشن بہت بہتر ہو سکتا ہے, پھر مینوپولیشن ممکن ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ مینوپولیشن, وائلیشن آف رولز وغیرہ کم سے کم ہو, اور جو پکڑا جائے اس کو سزا ضرور ملے, تاکہ لوگوں کو یہ امپریشن نہ ہو کہ دیٹ وہ نکل سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں فاروق صاحب. ایک تو ویسے میں وادی نظر میں دیکھیں تو کوئی چھوٹا موٹا پبلک آفس بھی ہو تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹ میں کتنا جرلو اور یہ برائب استعمال ہوتی ہے. تو جو ڈیپ سٹیٹ یا جو مستقل حکمران طبقہ جس کی بات ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کر رہے تھے, وہ کیسے الاؤ کرے گا کہ الیکشن ہونے دو, جو آ جائے گا ٹھیک ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجول حلقوں میں ایک طاقتور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتا ہوگا کہ وہ دھاندلی سے ووٹ لے لے اور الیکشن میں جیتنے کی کوشش کرے. ایسا ضرور ہوتا ہے, بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, پنجاب کے شہروں میں شاید بہت کم ہوتا ہو, اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں شاید اس سے قدرے زیادہ ہوتا ہو. میں جب 2013 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے گیا تھا تو میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ اگر میرے حلقے میں سے کوئی امیدوار دھاندلی کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا. اب سوچئے کہ 272 حلقوں میں ایک ساتھ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن دن کے دوران ہر حلقے میں ایوریج میں 250 سے 350 پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں. ہر ایک پولنگ سٹیشن کو ایوریج میں 1100 بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں, 1100 ووٹرز اوسطاً وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اب اگر کسی امیدوار نے 15,000 20,000 ووٹوں کی مارجن سے جیتنا ہو تو ٹیکنیکلی اسٹیٹسٹک کے بیس کے اوپر اس کو کم سے کم 50 یا 100 پولنگ سٹیشنز پہ مکمل قابض ہو کے وہاں پہ ڈبے بھرنے پڑیں گے, تب جا کے وہ 15-20 ہزار کا ایکسٹرا مارجن لے سکے گا. اب اگر آپ کے پاس 100 حلقے یا 150 حلقے نیشنل اسمبلی کے ایسے ہیں جہاں پہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کا 20,000 سے زیادہ کا مارجن ہے, تو یہ کہہ دینا کہ پورے الیکشن میں بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے ریپرزینٹیو صحیح نہیں چنے, تو یہ اسٹیٹسٹکلی بیس کے اوپر, تھیوریٹیکلی کے اوپر, یہ پریکٹیکلی اوپر, یہ ممکنات میں سے نہیں نظر آتا. جی لالی صاحب, میں چاہوں گا سوال کے بغیر ہی آپ کا اس پہ رسپانس لوں. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ کس چالاکی سے پلان کیا گیا تھا 2008 میں. 2008 میں 7 اور 8 کمپیوٹر والے کے بلاک, ایڈمنسٹریٹو کلے بلاک لاہور میں بیٹھے رہے. ان کا سربراہ کون تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہ دیکھنا صرف کہ کون سے الیکشن 8,000 ووٹ سے کم سے ریزلٹ کو آلٹر کر سکتے ہیں. وہ نہیں جدھر وہ 40,000 سے جیت رہے ہیں, وہ دیکھنا ہے جدھر 8,000 ووٹ سے. اور وہ کچھ پولنگ سٹیشنز میں کم ووٹ ڈلتے اس کا, اور کچھ وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ کہتا ہے یار میرے گھر کے ساتھ 3,000 ووٹ سے میں جیتوں گا. نہیں, وہ جیتتا تھا 1,500 ووٹ سے. وہ خود اپنا سر پکڑ کے پوچھتا ہوگا کہ میں بھئی 15,000 ووٹس کدھر, 1,500 ووٹس میرے کدھر گئے. دوز ووٹس which were reduced وہ کسی اور جگہ بڑھاتے تھے. یہ بڑا اچھا ایک پلان تھا, نہیں چلا. اس لیے نہیں چلا, 2 وجہ تھے. اس لیے نہیں چلا کہ کیانی صاحب کو کریڈٹ گیا, کیانی صاحب کو کریڈٹ گیا کہ انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. آفٹر بی بی واز کلڈ, اس کے بعد کیانی صاحب کے وہ جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ یہ نہ کرو, ان کو کریڈٹ ملا. اب دوسری بات ہے, جیسے کالر نے مجھے ابھی بتایا ہے اور صحیح ہے, واٹ اے گڈ پوائنٹ, کہ آپ کو 10% ووٹس کو چینج کریں آپ جیت جائیں گے الیکشن. بھائی یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ ان ایوری سیٹ. اور اب تو میرا خیال میں لیٹ اس کنسیڈ. دیکھیے جب تک آپ بیماری نہیں سمجھتے ہیں آپ اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ آپ کو کنسیڈ کریں کہ بہت سارے طریقے ہیں جو الیکشنز فیڈل ہوتے ہیں اور ہوئے گئے ہیں. عسکری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا ہے جو فیڈل نہیں ہوا ہے.
اور اگر 70 کا نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نہیں تھی، اور جو حکمران تھے اس وقت نوابزادہ شیر علی خان انفارمیشن منسٹر، یحییٰ خان اور عمر اور پیرزادہ جو دو ان کے جنرلز تھے، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا ووٹ نہیں آئے گا کہ وی شوڈ بادر، ہمارے پاس پاور ہوگا، ہم بنائیں گے جس کو جو بننا ہے. مگر they were swept، اور دیکھا ان کو کیا رزلٹ آیا ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں. بھٹو کو تو 2/3 میجورٹی مل گئی. تو دیکھیے اس کے بعد انہوں نے ایسی غلطی کبھی نہیں کی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایسی غلطی ان سے ہوگی بھی نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں بھی سمجھتا ہوں ڈیموکریسی از ویری گڈ، میں بھی سمجھتا ہوں ایز فیئر ایز کین بی الیکشنز ہونے چاہیے، مگر یہ کہنا کہ ایک ہی الیکشن فیڈل ہوا اور ہو ہی نہیں سکتا اور یہ لمبے لمبے اسٹیٹسٹکس دینے، دیٹس ناٹ ریالٹی. جی ڈاکٹر حسن نسکی صاحب، آپ ابھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. ہاں دیکھیے، الیکشن کو مینوپولیٹ یا رگ کرنے کے لیے بڑے سٹینڈرڈ میتھڈز ہیں، اور اس کا طریقہ کار دو قسم کی صورتوں میں الیکشن کو رگ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو جتانا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی ایک ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ وہیں ہوتی ہے جہاں کیس مارجنل ہو، جہاں آپ کو پتا ہے کہ جیتنے والا چھوڑے مارجن سے جیتتا ہے. اگر 40-50 کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ 40-50 سے بندہ 1000 سے بندہ جیت رہا ہے، تو وہاں الیکشن مینوپولیٹ نہیں ہوتا. مینوپولیٹ وہیں ہوتا ہے جہاں مارجن تھوڑا ہے اور آپ تھوڑے سے ووٹ ادھر سے ادھر کر کے، کاؤنٹنگ میں فگر ادھر ادھر کر کے آپ بڑی آسانی سے رزلٹ جو ہے آگے پیچھے وہ کر سکتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ الیکشن رگ کرنے کے لیے ہر سیٹ کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے سے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک سائنس ہے، آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے، یہ سارے الیکشن پڑھنے پڑتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک خاص رزلٹ پروڈیوس کرنا ہے تو وہ کس انداز میں کیا کرنے سے ہوگا تاکہ منیمم ایکٹیویٹی سے ہم میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. اس میں یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کانٹیکٹ میں لاتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو بھی کانٹیکٹ میں لاتے ہیں، ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں. کچھ بعد میں اتھارٹیز یہ کام کرتی ہیں، اور ہمارے اداروں نے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کام کیا ہے کہ ووٹ کا رزلٹ اکٹھا کرنا، اور یہ ہے کہ جب تک کلیئرنس ایک جگہ سے نہیں آئے گی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. یعنی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ رزلٹ فوری طور پہ، بلکہ جو آپ کا جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے وہ رزلٹ کو فوری طور پہ اناؤنس کر سکتا ہے. پریزائڈنگ افسر تو اپنی کانسٹیچوئنسی میں کرتا ہے، ریٹرننگ افسر جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں ہوتے رہے ماضی کے اندر. یہ سارے پروسیجر آپ دیکھیے نا. 8000 ووٹس، اگر 8000 ووٹس ادھر سے اس طرف پڑے، 76 سیٹس ان پاکستان آگے سے پیچھے ہو جاتی ہیں. would change. جی بالکل یہ بات آگئی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی فائنل کمنٹ. ڈاکٹر فاروق صاحب. قاضی صاحب، ہلالی صاحب نے کہا کہ 10% سیٹیں، 10% ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسے کہا کہ بہت تھوڑے سے ووٹ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں. اس الیکشن میں 2013 میں 1,48,00,000 ووٹ پی ایم ایل این کی فیور میں پڑے ہیں اور لگ بھگ 70 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کی فیور میں پڑے ہیں. آئی ریسٹ مائی کیس، کیا 70 لاکھ جعلی ووٹ پی ایم ایل این کی فیور میں ڈالے جا سکتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جی ہلالی صاحب، بات یہ ہے کہ 9% ووٹس لے کے 56 سیٹس تو اسکاٹلش نیشنل پارٹی جیت سکتی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ It is not on the number of votes. It is the seats. The winner first past the post system میں First past the post یا جسے لیبرز کو تو اچھے ووٹس ملے ہیں، مگر کیا سیٹس 100 سیٹس کم ملے ہیں. جی جس طرح کہا ہلالی صاحب نے، جو سنگل الیکٹرک ڈسٹرکٹ سسٹم ہے یا جو فرسٹ پاس دی پوسٹ والا معاملہ ہے، یہ ہے طریقہ کار انتخاب کا. دو انتہائی تنومند اور توانا نقطہ نگاہ سامنے آئے، ایک ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا تھا اور پھر دوسرے جو ہمارے دو فاضل دوست ہلالی صاحب اور ڈاکٹر حسن نسکی صاحب کا تھا. مگر سوال یہ ہے، یہ اس کا تو فیصلہ آپ کریں گے کہ کون سا آرگومنٹ زیادہ مضبوط اور ویٹی ہے. لیکن اگر چوری کیا جاتا ہے مینڈیٹ، اگر امپرسونیشن کی سزا 6 مہینے ہے، تو عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے ملک کی سب سے بڑے آفیسز تک پہنچ جانا، اس کی بھی کوئی سزا ہے یا کسی کو ملے گی؟ اور اگر نہیں ملے گی تو پھر ہم اسی طرح رسوا ہی رہیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا سچویشن روم. دیکھتے رہیے چینل 24 اور اب سعید قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تو پھر میرا خیال ہے یہ کام کرنے کے لیے الیکشن تو چرانے ہی پڑے گی آپ کو، جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب.
قاضی صاحب ब्रीफली मुझे मौका दीजिए कि वो पहले जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन में धांधली के हवाले से, जी प्लीज। ये जफर हिलाली साहब की जाती राय जरूर हो सकती है कि हमने जितने भी इलेक्शन करवाए हैं उसमें धांधली हुई है, लेकिन जो साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं, खुशकिस्मती से पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान के अंदर दर्जनों भर ऐसे इदारे, इंडिपेंडेंट इदारे बन चुके हैं जो कि इलेक्शन असेसमेंट प्रोफेशनलाइज साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इलेक्शंस की असेसमेंट करते हैं। उनमें से एक जो इदारा बहुत बड़ा है उसका नाम है पिलदाद, और वो 1970 से लेकर के सन 2002 तक के दरमियान में 8 इलेक्शंस हुए हैं। उन्होंने 8 इलेक्शंस की साइंटिफिक बेसिस के ऊपर असेसमेंट की है और उन्होंने अपना डिसीजन दिया है कि किस इलेक्शन में धांधली हुई और किस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। उनका कहना यह है कि 8 इलेक्शन स्प्रेड बिटवीन 1970 एंड 2002, सिर्फ एक इलेक्शन ऐसा था जिसमें पोलिंग डे के दौरान धांधली हुई थी, मुनज़्ज़म किस्म की धांधली हुई थी, और वो सिर्फ 1977 का इलेक्शन था। तो जो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इदारे हैं वो ये नहीं मानने को तैयार कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन में धांधली होती है। दूसरा सबूत आप देख लीजिए कि 2013 में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के जो उम्मीदवार हैं वो मिला के लगभग 10,000 उम्मीदवार खड़े हुए थे, और जुलाई 6 तक जबकि कानून के तहत पिटीशन दायर करने का वक्त था, 441 पिटीशंस दायर की गई थी, यानी कि 10,000 लोगों ने, सिर्फ 4% लोगों ने यह सोचा कि उनके साथ धांधली हुई है और उन्होंने पिटीशंस फाइल की, यानी कि 10,000 लोगों में से 96% लोगों ने सन 2013 के इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया और कोई पिटीशन दायर नहीं की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन 441 में से 90% का फैसला मार्च 30 तक हो चुका हुआ है। ये चीजें, ये स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आती। अच्छा, अब पीएसओ की बात कर लें। देखिए, वो उसमें दो बहुत बड़े फ्लॉज हैं। एक तो इखलाकी फ्लॉ आपने सामने रख दिया कि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपने एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को एक एलएनजी के टर्मिनल बनाने का ठेका दिया और उसके ऊपर फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेशुमार उंगलियां उठाई गई, और अब आप उन्हीं को उठा के, उन्हीं को ला के पीएसओ का चेयरमैन बना देते हैं। तो ये इखलाकी तौर पर मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से सही स्टेप नहीं है। एक कानूनी गलती भी इसमें बहुत बड़ी हो रही है, और वो सिर्फ इस हुकूमत ने नहीं, वो पिछले 30-40 साल से मुसलसल जो भी हुकूमत आ रही है वो कर रही है, और वो है कंपनीज ऑर्डिनेंस के हवाले से। पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं, रियासती कंपनियां हैं, उनमें से वेरी लार्ज मेजॉरिटी, कोई 99% जो हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, और उन कंपनीज के अपने कवानीन हैं कि आपने एमडी को किस तरह लगाना है, आपने चेयरमैन को किस तरह लगाना है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स लागू हो चुके हैं, पीएमएल हुकूमत ने खुद से वो लागू किए हैं, और उसमें पूरा तरीका बताया गया है कि जो हुकूमती रियासती कंपनियां हैं उनमें एमडी किस तरह अपॉइंट किया जाएगा। हुकूमत के शेयर्स हैं, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। आगे डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 के तहत कि वो डायरेक्टर्स फिर आगे जाएं और अपना एमडी चुने और अपना चेयरमैन चुने। ये हुकूमत पिछले 30, 40, 45 सालों से रियासती इदारों में, सब बड़े बड़े रियासती इदारों में वजीर आजम साहब खुद अपनी मर्जी से एमडी और चेयरमैन लगाते रहे हैं। ये कानून के खिलाफ, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। काजी साहब जी हिलाली साहब, आपकी तरफ आता हूं। एक तो उन्होंने पिलडैट को कोट किया, मगर मैं फिर जरा सवाल कर दूं आपसे। ये जो हम सुनते रहे कहानियां, डीसीज होते थे पहले और फिर इस तरह से पटवारी के जरिए इलेक्शनों को मैनूवर करना, तो क्या हम पिलडैट की इस रिपोर्ट पे कितना हम एतबार कर सकते हैं? ये जो फर्रुख साहब है, ये बहुत सारे थियोरेटिकल, इनके बड़े सारे इंफॉर्मेशन होता है, और थियोरी और प्रैक्टिस में बहुत बड़ा फर्क होता है। पिल दैट का रिपोर्ट को हम लोग कहते थे बिन दैट रिपोर्ट, माने कि उसको उधर फेंको। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है कि ये तो पोस्ट पोल रिगिंग बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक जिक्र नहीं किया है कि प्री पोल क्या रिगिंग होता है। आपने ये जो बात कही, डीसीज को लगाओ, एसएचएस को चेंज करो, एसपीज को लगाओ, ये प्री पोल रिगिंग होता है। ये प्री पोल रिगिंग 80%
ऑब्विएट कर देती है। जरूरत ही नहीं है कि पोस्ट पोल रिगिंग हो। अगर आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स आपके बंदे हैं, सिलेक्टेड बाय यू, पेड बाय यू, ब्राइब्ड बाय यू, तो क्या जरूरत है आके कहना कि भाई पोस्ट पोल रिगिंग हुई है। बहुत कम होती है और बहुत कम की जरूरत है, मगर मैं बात कर रहा हूं थ्रू आउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस। वो कॉन्सेप्ट जो जुल्फिकार अली भुट्टो, अगर एक आदमी जीतने वाला था 1977 इलेक्शंस, वो था जुल्फिकार अली भुट्टो, मगर ये खुद कहते हैं उधर रिगिंग हुई है। वो क्यों हुई है रिगिंग? वो किस लेवल पे हुई है रिगिंग? राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। देखिए, कहने की बात यह है, ये सब थियोरेटिकल चीजें आप अवाम को कहते रहें, अवाम को पता है, दे हैव अ फीलिंग फॉर द ट्रूथ, और उनको पता है कितने सारे इलेक्शंस पीपल हैव बीन रॉब्ड। ये इमरान खान को जो सपोर्ट मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला था। ये सपोर्ट इसलिए मिला था कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनका हक मारे गया। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। ये कहते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वो है। देखिए जी, इमरान उल हक साहब के बारे में जो इंफॉर्मेशन लोगों को मिलता है वो है कि ये आदमी ही वॉज अ फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ एंग्रो। उधर एक एंग्रो में एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिधर वो काम कर रहे थे काफी साल तक। उधर उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ही केम ऑन टॉप। मुझे शक सिर्फ ये है कि ये भी लाहौरी है, और हमें सबको पता होता है कि नवाज शरीफ साहब का फेवरेट्स किधर से आते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंट्री आता है। दूसरी बात ये कहते हैं इसकी अपॉइंटमेंट इसलिए हुई है नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ कुछ बिल के, ये उनका फेवरेट इसलिए है कि वो लाहौरी है ओनली, मगर मेरे ख्याल में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इमरान उल हक और अब्बासी। ये जो अब्बासी साहब हैं हमारे ऑयल के मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर खाकान अब्बासी, और खाकान अब्बासी और इनका बड़ा इंटरैक्शन हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट डेज। और मेरे ख्याल में खाकान अब्बासी हैज कम टू द कंक्लूजन कि ये एक अच्छा आदमी है, ये एक प्रोफेशनल आदमी है, ये ऐसा आदमी है जो ही वुड डू वेल इन हिज जॉब। मेरा आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच हिज परफॉर्मेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान में हर वक्त होता है, हर चीज में होता है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि ये प्रोफेशनल फ्रॉम हिज बैकग्राउंड जो अपॉइंट हुआ है, हाउ डज ही परफॉर्म। इफ ही परफॉर्म्स बैडली और ड्यूबियसली, फिर मेरे ख्याल में हम बैठ के ये जरूर कह सकते हैं कि हिज अपॉइंटमेंट वाज नॉट राइट। मैं बात ये तो चले दो व्यू आगे, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर हसन रशीद साहब ये फरमाइए कि ये जो अभी उन्होंने बात की, प्री पोल रिगिंग की बात की है जनाब हिलाली साहब ने, और फिर मुझे याद है ये सवाल मैं वैसे फरूख साहब से भी पूछूंगा, पिलडैट की एक अपनी रिपोर्ट आई थी बाद में जो उन्होंने विदड्रॉ कर ली थी, वो 2013 के बारे में बड़ी एडवर्स रिपोर्ट थी, अगर मेरा आपसा मुझे सही साथ दे रहा है। जी डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप कैसे देखते हैं जो पोल्स होते रहे? फिर मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी थी जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 42 सालों में 1700 लोग हैं जो बार बार इलेक्ट होकर वापस आते हैं। तो ये एक तस्वुरात मुख्तलिफ हैं प्री पोल रिगिंग, या आप कैसे देखते हैं हसन अस्करी साहब? देखिए, इलेक्शन की एक जो बुनियादी स्पिरिट होती है कि आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि लोग अपनी मर्जी के हुक्मरान सेलेक्ट करें। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के बड़े तरीके हैं और हमारे यहाँ ये तरीके इस्तेमाल हुए हैं, उनकी अब मैं बहस में नहीं जाता, वो कहानी लंबी बन जाती है। लेकिन 1988 के इलेक्शन के बारे में हमें पता है जो कुछ हुआ है, और अब रिकॉर्ड पे हैं वो चीजें, अब तो वो छुपी हुई नहीं है। 1990 के इलेक्शन के बारे में भी हमें पता है, 1993 के इलेक्शन के बारे में भी हमें पता है कि क्या है, उसकी मैं तफसील आपको दे सकता हूं। इसी तरह 1997 में हुआ, और 2002 में आप समझते हैं कि मैनेज किया जाता है, मैनूवर किया जाता है? बड़ी हद, देखिए इस तरह ये नहीं है कि हर चीज 100% मैनेज होती है, लेकिन ये है कि आपने ये देखना होता है कि ओवरऑल किस डायरेक्शन में आपने चीजों को ले जाना है। और जिस स्टडी की बात की जा रही है ना कि वो पिलडेट की स्टडी है 2002 से नहीं, वो 1970 से 2008 के गालिबन इलेक्शन तक की जो स्टडी है, उसमें ये सवाल ही नहीं है कि इलेक्शन रिग हुए थे कि नहीं हुए। तो उसमें सवाल ये है कि मेजर इश्यूज क्या थे, मेजर कंटेंडिंग पार्टीज कौन सी थी, और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या था। ये इशू ही उसमें जो है वो एड्रेस नहीं हुआ। और इस पे जो स्टडीज जो मिलती हैं बदकिस्मती से वो थोड़ी हैं, और वो कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसमें हमें मालूम होता है कि इलेक्शन के अंदर प्री पोल, पोलिंग डे या पोस्ट पोल,
مختلف قسم کے طریقے ہیں, کچھ امورل ہوتے ہیں, کچھ انلیگل ہوتے ہیں, کچھ مینوپولیشن ہوتی ہے, یہ آپ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں بائی اینڈ لارج جو گول جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو سٹیک ہولڈرز ایک گول ہے, دیکھیں آپ 1988 سے 1997 تک چلے جائیے, ایک گول ہے کہ اس کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہے لہٰذا یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن آپ کو 1988 میں جو رول ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, 1988 میں گورنمنٹ ڈسمس ہوئی, دوسری پارٹی آ گئی, 1993 میں وہ پارٹی فارغ ہوگی, وہ پارٹی واپس آ گئی. یہ اتنا سمارٹلی جو کیا جاتا ہے کہ وہ آپ ایک اوور آل ڈائریکشن دیکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں آپ دخل دیں. آپ کو یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کو ایک ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے ہمیں منیمم کیا ایفرٹ کرنی ہے, وہ ہو جاتی ہے. کچھ کینڈیڈیٹ کرتے ہیں وہ انڈیویجول ہوتی ہے, اس کی ہم اس وقت بات نہیں وہ کر تو رہے. یہ ہے نا کہ آپ کو صاحب ہر جگہ کرنے کی ضرورت, اگر ایک وہ تو سلیکٹڈ ہوتی ہے بہت زیادہ. خاص ریزلٹ آپ نے سیکیور اگر کرنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کیونکہ ایک تو دو مختلف نقطہ ہے نظر سامنے آئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پری پول ریگنگ کی جو بات انہوں نے کی, اور پھر ہم جو میں یہ عرض کر دوں ذاتی طور پہ, I don't know whether it was coincidence or what, میں ایک چینل میں کر رہا تھا ہیڈ الیکشن سیل کو, یقین کیجئے الیکشن سے پہلے جو مجھے سیٹیں بتائی گئی تھی, پتہ نہیں یہ اتفاق ہوگا, بین ہی وہی نکل کے آئیں کہ جناب یہ ہونے والا ہے. اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو شک پڑ جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. قاضی صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پلداد کی سٹڈی شاید ڈاکٹر صاحب نے نہیں پڑھی. یہ ٹائٹلڈ ہے ہاؤ الیکشنز آر سٹولن ان پاکستان, اور ان کا واحد فوکس یہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ پری پول ریگنگ, پوسٹ ڈے ریگنگ, پول ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ, تینوں ریگنگ کا انہوں نے, یہ تین ریگنگ کا ان کا فوکس تھا, اور یہ ساری کی ساری سٹڈی اسی کے اوپر ہے. یہ شاید ڈاکٹر صاحب نے پڑھی نہیں ہے. میں دیکھیے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن سٹوڈیوز میں اور تھیوری جھاڑ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. جو لوگ خود الیکشن لڑ رہے تھے, جو امیدوار تھے, جو آن دا فلور تھے, آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے. پی ٹی آئی نے ٹوٹل 30 الیکشن پٹیشنز فائل کی تھیں, جبکہ 272 الیکشن حلقوں میں الیکشن ہوا تھا 2013 میں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو صرف 10% سیٹوں کا خیال تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, باقی 90% میں وہ نتائج ایکسپٹ کر چکے تھے, ورنہ وہ 30 سے زیادہ پٹیشنز فائل کرتے. ان 30 کے نتیجے میں لگ بھگ 24 کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, اور وہ سب وہ پی ٹی آئی کے خلاف گیا ہے. ان کی ابھی تک صرف 2 پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل نے ایکسپٹ کی ہیں. میں نے پہلی ایگزامپل دی تھی کہ 10,000 امیدوار, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری طرح اسٹوڈیوز میں نہیں بیٹھے ہیں, یہ الیکشن میں امیدوار تھے, یہ الیکشن لڑ رہے تھے, یہ الیکشن کیمپینز کر رہے تھے, اور انہوں میں سے صرف 441 پٹیشنز فائل کی گئیں. 96% لوگوں نے, امیدوار خود لوگ جو تھے, امیدواروں نے یہ الیکشنز کے ریزلٹ مان لیے تھے. عمران خان صاحب وینٹ آن ریکارڈ, انہوں نے مبارکباد دی تھی وزیر اعظم صاحب کو. تو یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ آن دا گراؤنڈ باتیں ہوئی ہیں, اور آن دا گراؤنڈ لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, الیکشنز لڑ رہے تھے, انہوں نے خود ایکسپٹ کیے ہیں ریزلٹس, اور انہوں نے پٹیشنز فائل نہیں کی ہیں. قاضی صاحب. جی ہلالی صاحب, میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. ان سے پوچھئے کہ کیوں رپورٹس نہیں ہوتے ہیں. وہ اس لیے رپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر رپورٹ کرو تو خواہ ٹائم اور پیسے آپ کے آرام ہوتے ہیں. یہ ایکسپٹڈ پریکٹس ہے. یہ دھاندلی اور چیٹنگ جو ہے یہ ایک نیشنل کیریکٹرسٹک ہے ان الیکشنز, واٹ ایور یو may call it. ان سے ہم ادھر ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کے نہیں, جب ہم ووٹ کرنے جاتے ہیں, جیسے میں گیا تھا اور مجھے کہا تھا تمہارا ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے, وہ ہے. جب ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جیسے میں 246 جو ہوا تھا ابھی الیکشن ادھر MUM کا, جدھر ہم ادھر گئے تھے, جدھر ہم دھوپ میں 4 گھنٹے پھرے اور لوگوں کو ملے اور ان کی بات سنے, اس سے پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں نہ صرف دھاندلی ہوتی ہے, مگر دھاندلی is expected. It is the rule, it is the rote. اور اگر نہ ہو تو لوگ حیران ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں 246 میں لوگ حیران تھے کہ بھائی دھاندلی ہو سکتی تھی, ہونی تھی, مگر نہیں ہوئی. کہنے کی بات یہ ہے کہ just because people have a different perception than him, it doesn't mean کہ ہم غلط ہیں اور یہ اور ان کے پل ڈاٹ اور ان کے رپورٹس اور یہ وہ سب صحیح ہے.
جی جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ایک جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے ایک سروے کرنے کی کوشش کی, بات کرنے کی کوشش کی کہ آخر 100 روپیہ جب ایلوکیٹ ہوتا ہے تو اس سے کتنے نیچے خرچ ہوتے ہیں اور باقی ٹھیکیدار کھانا پینا کیا ہے, تو مجھے بہت سے لوگوں نے 25-30% بتایا. اسی طرح ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایکسیپٹڈ ہے, اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی لے آئیں گے کہ ایک 10 روپے کے لیے ایک ووٹ کی ویریفیکیشن کے لیے 10 روپے چاہیے تو لاکھوں کروڑوں, وہ بھی ایک معاملہ ہے. مگر وقت ایک بریک کا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھیں گے اور جاننا چاہیں گے ہم بھی کہ کیا ہمارے مینڈیٹ چوری کر لیے جاتے ہیں یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر حسن نسکی صاحب, یہ جو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں اور یہ بات دیکھ رہے ہیں, اس پہ اور بھی نظری اور نظریاتی طور پہ بھی ہم اسے دیکھیں گے, لیکن بہرحال اگر اس کو ہم اس پہ فوکس کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ پہلے چینل 24 کے سچویشن روم میں ہوں آپ کا میزبان سعید قاضی. ناظرین ہم سب جانتے ہیں حلقہ 125 کا تو ڈی سیٹ ہوگی کہ سعد رفیق صاحب, مگر اب سب نظریں جمی ہوئی ہیں حلقہ 122 پہ, اور اس کی ایک رپورٹ جو نادرہ کی آئی ہے دونوں طرف سے, دونوں پارٹیز اسے اپنے حق میں قرار دے رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کا بھی بیان آیا اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. مگر اس سے ہٹ کے ہم ایک اور جو ایک ریومر مل چل رہی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ آئیں گے, ایک احتساب کی زد میں آئیں گے اس میں, اور اس سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کے اشارے ہمیں مل بھی چکے ہیں, اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعض آمد و رفت جو ہے اس میں جو تعطل ہوا بڑے لوگوں کا ملک سے باہر جاتے ہوئے, تو وہ اس کو بنیاد بنا کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کچھ ایسا ہونے والا ہے. کیا حلقہ این اے 122 سے بھی اگر کچھ اسی طرح کا نتیجہ ہم نے حلقہ این اے 125 میں دیکھا ہے تو کیا واقعی کوئی سونامی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے, یہ بھی سٹارم اینڈ ٹی کپ ہوگا, اس پہ بات کریں گے. پھر ضمن اور بھی باتیں کریں گے. پی ایس او کے ہم گزشتہ روز دیکھ چکے ہیں کہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی. وہ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے, چیف ایگزیکٹو ہے ایک کمپنی کے, جو آلریڈی اس بڈنگ میں شامل ہے, گیس وغیرہ اور یہ جو ایل این جی کا معاملہ ہے. تو کیا وہ بن جائیں گے یا بنا دیے جائیں گے, اور اگر بنا دیے جائیں گے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس چڑیا کا نام ہے, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں جناب ڈاکٹر حسن نسکی صاحب, اور ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے جناب ہلالی صاحب نے, اور ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ ہوں گے. بات کا آغاز ظفر ہلالی صاحب آپ سے کرتا ہوں کہ ایک بات چل رہی ہے بڑے زور شور سے کہ شاید کچھ اب پروسیس چلنے والا ہے ایسا کہ جس میں احتساب بھی ہوگا, اور یہ جو واقعات ہم دیکھتے ہیں آئے روز, کبھی ایان علی کا پکڑا جانا, کبھی اربوں ڈالر کا جو ہے ون ارتھ ہو جانا, سلسلہ تو کب سے چل رہا تھا. پھر آمد و رفت جو رکاوٹ جو آپ نے بھی بتایا تھا کینی صاحب والا جو معاملہ تھا, یہ کچھ ایسا ہے یا بلا وجہ ہی ہم زیادہ ہی سوچ رہے ہیں اور زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں اس میں؟ ہلالی صاحب. قاضی صاحب کیا افسوس کی بات ہے کہ چور اور گنڈوں کو اور جو آدمی کے بارے میں کتابیں چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ ایک رومر صرف آتا ہے کہ شاید وہ پکڑے جائیں. مانے جب وہ ہر ان ایوری کیس پکڑا جانا چاہیے, ایک رومر آتا ہے کہ شاید وہ پکڑے جائیں. کتنی افسوس کی بات ہے یہ. اور ابھی بھی ایک رومر چل رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر اکراس دا بورڈ ہوتا, دیکھیے جب ایویڈنس جو ہے القاضی صاحب, جب آپ کو ایویڈنس ملتا ہے کہ $50 ملین ایک بورڈ سے جا رہا ہے, ایک لڑکی جو ہے وہ 23 یا 40 ٹرپس مار چکی ہے اور $5.5 ملین آن ایچ ٹرپ ٹیک, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مانے وائی ڈز ناٹ دی ایویڈنس لیڈ, why don't you follow the trail of the evidence? وہ کہتے ہیں نا جس طرف ایویڈنس جاتا ہے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مانے کیا رکاوٹ ہے ہمارے کورٹس کو, ہمارے گورنر جو ہمارے رولرز ہیں ان کی کیا رکاوٹ ہے خدا کے لیے؟ اس وقت 3 ایسے ہیڈز آف پارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں اس وقت جن کے خلاف کتابوں لکھے گئے ہیں ان کے کرپشن کے بارے میں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں ارے شاید کچھ لگتا ایسا ہے کہ اب کچھ ہوگا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہلالی صاحب نے کہ یہ ظاہر ہے ایک صحت مند معاشرے میں تو اگر کوئی پکڑا جائے یا اس طرح تو اس کو سامنے آنا چاہیے. مگر فاروق سلیم صاحب مجھے ایسے آپ کو بھی لگتا ہے کہ جیسے یہاں یہ بات طے ہے کہ جو بڑا کرائم ہے وہ ان پنش جائے گا, ان نوٹس جائے گا,
یا آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس ریومر کی بات ہلالی صاحب کر رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید سیکشن آف دی رولنگ کلاس جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ بھئی یہ معاملات ایسے نہیں چل پائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب قاضی صاحب, آپ نے شروع کیا تھا NA 122 سے اور بات ہو رہی تھی حلقوں کی اور حلقوں میں دھاندلی کی. اس حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ الیکشن ٹریبیونل ایک چیز ہے اور جوڈیشل کمیشن دوسری چیز ہے. ان دونوں میں آپس میں کوئی بھی کامنالٹی نہیں ہے. الیکشن ٹریبیونل قانون اور آئین کے تحت ہر ایک حلقے میں جس میں پٹیشن فائل کی گئی ہو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انتظامی بے ضابطگی تو نہیں ہوئی, کوئی امیدوار کی طرف سے دھاندلی تو نہیں ہوئی. یہ جو پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں اس کا جواب انہوں نے دینا ہے, اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے. یہ قانون اور آئین کے تحت وہ آرٹیکل 225 شاید کہلاتا ہے. سول ریسپانسبلٹی, ذمہ واری جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی ہے. اب سیاسی بنیادوں پہ بیکاز عمران خان نے دھرنا ڈالا اور بہت سیاسی پریشر رکھا, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن کی قانون اور آئین میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن یہ بن گیا ہے. اور یہ کانسپیریسی سازش ڈھونڈنا ہے, اس کو سازش ثابت کرنا ہے کہ پورے الیکشن میں سازش ہوئی ہے یا نہیں. اگر 122 کی ڈی سیٹنگ ہوتی ہے, 125 کی ڈی سیٹنگ ہوتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ اثر جوڈیشل کمیشن کے اوپر پڑتا ہے. جوڈیشل کمیشن نے ایک کرمنل افینس ڈھونڈنا ہے جو کنسپیریسی ہے, جو سازش ہے. قانون کے تحت سازش کی اپنی جو ثبوت اور ثابت ہیں وہ کرمنل ایویڈنس کے تحت اکٹھے کرنا ہے. اگر 122 گر جاتی ہے, 125 گر جاتی ہے, ٹوٹل میں 272 سیٹوں میں الیکشن ہوا تھا, 342 MNAs ہیں. اگر 2, 4, 10, 12, 15 ان میں سے الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشنز کے نتیجے میں گر جاتے ہیں, ان میں کوئی انتظامی بے ضابطگی نظر آتی ہے یا کوئی دھاندلی نظر آتی ہے, تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ نہیں ہے کہ سازش پکڑی گئی ہے, کہ پورے الیکشن میں سازش ہوئی ہے. اگر 10 سیٹیں گر جاتی ہیں, اگر 10 امیدواروں نے دھاندلی کی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 332 MNA جو ہیں ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا جائے اور پورا کا پورا الیکشن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اچھا, اب آپ جو دوسری جی پلیز گو ہیڈ. اب آپ دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ وہ رومرز اٹھ رہی ہیں اور کیا ہونا چاہیے. دیکھیے, ہماری سیاست اور ہماری جرم میں ایک بڑا پرانا گٹھ جوڑ چلا آ رہا ہے. کراچی کے حوالے سے سیاست اور دہشت گردی میں بھی ایک گٹھ جوڑ چلا آ رہا ہے. یہ سٹیٹس کو ہے جس کو کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی سیاسی پارٹی, شاید مین سٹریم ایٹ لیسٹ سیاسی پارٹی بدلنا نہیں چاہتی. یہ ہمیں پچھلے 50, 55, 60 سال سے نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے, اور سیاسی قیادت جو ہے اس سٹیٹس کو مینٹین کیے ہوئے ہے. اب کراچی کے حوالے سے, اس سے پہلے ہمیں طالبان کے حوالے سے ایک سمت نظر آئی تھی کہ فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سٹیٹس کو ہم نے توڑنا ہے. PMLN یہ چاہتی تھی کہ وہ سٹیٹس کو مینٹین رہے, ہم ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں. فوج نے وہاں پہ سٹیپ اٹھا لیا اور وہ سٹیٹس کو توڑ دیا. کراچی میں جو سیاست اور دہشت گردی کے درمیان میں گٹھ جوڑ تھا اور جو سیاسی پارٹیاں یہ کر رہی تھیں اور سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتی تھیں, 9-0 پہ فوج نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹیک ہوگا. تو لگتا ایسے تھا کہ وہ سٹیٹس کو بھی کراچی کے حوالے سے توڑا جا رہا ہے جو سیاستدان اپنے اون پہ نہیں توڑنا چاہتے تھے. اب جہاں تک اکراس دی بورڈ کی بات ہوئی, ابھی تک محسوس ایسے ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ میڈیا کی حد تک, پرسپشن کی حد تک, کہ جو سیاست اور جرم میں گٹھ جوڑ تھا وہ صرف اور صرف MQM کے حوالے سے آ کے شاید رک گیا ہے. باقی سیاسی پارٹیاں, جو سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹر نوٹس میں کہا ہے کہ باقی سیاسی پارٹیوں کے بھی عسکری ونگ ہیں, وہاں پہ بھی سیاست اور دہشت گردی, سیاست اور جرم کو جوڑا جا رہا ہے. ان کے اوپر کوئی واضح طور پہ کسی قسم کا آپریشن ہوتا ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. جی قاضی صاحب. جی میں اس سے پہلے کیا ہوں, مجھے اشارہ کیا گیا ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دیکھیے, یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ 10 سیٹس پہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ پورے الیکشنز میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی ایک الیکشن پاکستان میں 1970 کے علاوہ فیئر نہیں رہا ہے, اور 1970 کا فیئر اس لیے تھا کہ حکمران کو پتہ چل گیا کہ دھاندلی کی ضرورت نہیں تھی, نمبر 1, اور دوسرا شاید الیکشن کمیشن تھا ہی نہیں اس وقت.
कहने की बात है 96, 92, 96, 7 जो भी है ये सब इलेक्शंस धांधली हुए हैं। वी आर इनकेपेबल। देखिए अब खुदा के लिए मान लें कि हम इनकेपेबल हैं ऑफ कंडक्टिंग अ फेयर इलेक्शंस, और जो फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर सकता है वो है फौज। वो फरीक हो जाती है कुछ इलेक्शंस में, वो भी हटके नहीं रह सकती, वो भी एक रमजान के बाद वोट्स दले जाते हैं ट्रक्स में आके। कहने की बात सिर्फ ये है क्या होने वाला था 2008 में। ये तो माफ करिए, ये कियानी साहब आके इन्होंने आईबी को पीछे, MIIB को पीछे हटाया। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला था 2008 में। उसको मैंने टेलीग्राम में बीबी को भेजा था, और एक IG ऑफ पुलिस जो बाद में आपका इंटीरियर मिनिस्टर बना था केयर टेकर गवर्नमेंट, वो विटनेस है और वो मेरा सोर्स था। ऐसी बड़ी धांधली मुशर्रफ के तहत होने वाली थी कि कोई हद नहीं थी। आपको यकीन ही नहीं आता किस किस्म की सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज धांधली होती। कहने की बात यह है वी आर बैड लूजर्स। हम मानते ही नहीं है कि हम हार जाते हैं। हम एक चीज ऑनेस्टली कर नहीं सकते, इसलिए कि एवरीथिंग, हमारा पूरा लाइवलीहुड डिपेंड्स कि हम जीतें या हारें। हम ऐसे नहीं है कि हार के चले जाएं उसको हाथ मिला के, जैसे ये हुआ है ब्रिटेन में। हम तो अगर हम धांधली का, एकदम धांधली का एक्यूजेशन और एक कोर्ट अगर कार नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते। हमारा फितरत, वी नो आवर नेचर। देखिए खुदा के लिए ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये हम फेयर इस तरीके से कभी नहीं हो सकता जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशंस और ये और वो और ये। बेचारा वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम क्या कर सकता था आप बताएं। वो आया पहले दिन उसने कहा दिस होल ब्लडी थिंग इज फिल्ड विद करप्ट पीपल एंड ईच पर्सन हैज एन एक्स टू ग्राइंड। तो माफ करिए, लेट्स सिट डाउन एंड से कि एक ऐसा फोर्स बनाए या पता नहीं मुझे क्या, एक ऐसे लोग चुने जो परमानेंटली इलेक्शन कमीशन में हो, जो एक फेयर इलेक्शन कर पाए। नहीं तो मैं कहता हूं और सीटें आप खोलें और धांधली निकलेगी। जनाब डॉक्टर साहब, आपने ये बात सुनी, एक बड़ा नुक्ता अहम जो हिलाली साहब ने उठाया कि भाई धांधली तो इनका रोजगार है। रोजगार से मुराद क्या कि जो सारी जो खेल है तिजारत का, माल का, कारोबार का, मार्केट के हिस्से का, तो फिर यानी ये केपेबल अगर होंगे भी इलेक्शन फेयर करवाने के तो करवाएंगे नहीं, अगर इस नुक्ते नजर से देखा जाए जो हिलाली साहब कह रहे हैं, डॉक्टर हसन अस्करी साहब। देखिए, जहां आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ हो वहां इस्लाह के इम्कानात बड़े कम होते हैं, और उसमें बदकिस्मती ये है कि ओवर टाइम इंतखाबात में गड़बड़ इतनी ज्यादा होती रही है और गड़बड़ करने वाले बड़े आराम से निकल भी गए हैं। हमें पता भी बाद में लग गया कि जनाब वो फलां इलेक्शन में इस तरह गड़बड़ हुई, फलां में उस तरह गड़बड़ हुई, इस पे किताबें भी छपी, एविडेंस भी है। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ये एतमाद हमारे माशरे में पैदा हो गया कि अगर आप गड़बड़ करते हैं तो इस बात के इम्कानात के आप बच के निकल जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये एक वर्थवाइल एक्सरसाइज है कि आप इंतखाबात में गड़बड़ करें, और इंतखाबात में गड़बड़ हर स्टेज पे, किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी अदारे ने की है और सियासी जमातों ने की है। अदारों ने भी अपनी मर्जी से रिजल्ट तैयार किए, हम जानते हैं। फौज का किरदार हम जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी का किरदार हम जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का किरदार कि वो भी इसमें धांधली जो है करती, और इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, और वो इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि मुफादात की बात है। तो ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करना इतना बड़ा प्रोफेशन हो गया है पाकिस्तान में, इतने ज्यादा मुफादात इसके अंदर आ गए हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इनको आप बिल्कुल इस्लाह करें, वो एक माइनॉरिटी बन गए हैं। और फिर बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं उस वक्त तो हम यही कहते हैं असूल होने चाहिए, कायदे होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, मैंने नहीं धांधली की, बाकी सारे धांधली करते हैं। लेकिन जब अमली सूरत हाल पैदा होती है तो सियासी जमातें गड़बड़ करती हैं। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे जराओं को इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पे तो कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आती, कोई इतना बड़ा रेडिकल किस्म का जो फैसला या रेडिकल किस्म की तब्दीली जो है वो आएगी।
جو کمیشن جوڈیشل کمیشن ہے زیادہ سے زیادہ کچھ اصلاحات کی ریکمنڈیشن کر سکتا ہے, اس پہ لیجسلیشن ہو جائے گی, لیکن اصل مسئلہ قانون نہیں ہے, اصل مسئلہ قانون کا نفاذ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ میں پروفیشنلزم ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جو قاضی صاحب نے شروع میں کی تھی کہ آپ کا سیاسی لگاؤ ہے, اس کے باوجود آپ کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بارے میں شہرت ہے کہ آپ فلاں پارٹی کے بندے ہیں, اس کے بعد آپ بیوروکریسی کی ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ اس رویے کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی الیکشن کروا لیجئے, کچھ کم گڑبڑ ہوگی, کبھی زیادہ گڑبڑ ہوگی, کبھی اے نے گڑبڑ کی ہوگی, کبھی بی نے گڑبڑ کی ہوگی. تو مجھے تو کوئی اتنی زیادہ امید نظر نہیں آتی پاکستان کے اندر کہ ہم ایک بنیادی تبدیلی کر کے ایک ایسا جمہوری نظام لائیں گے جس میں بیلٹ باکس سے وہی نتیجہ نکلے گا جو کہ جو ووٹر نے چاہا. اس کی امکانات پاکستان میں کم ہیں. جی امکانات کم ہیں اس کے جو ووٹر چاہتے ہیں اور مینڈیٹ چرائے جانے کی بات ہو رہی ہے. مگر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک واقعہ ایک جو چند دن پہلے میں نے ذکر بھی کیا کہ ایک صاحب کو پی ایس او کے چیئرمین لگانے کی سٹوری جو ہم نے دیکھی کل ڈان میں تھی, خلیق کیانی صاحب کی سٹوری تھی. اب ایک صاحب ہیں جو کہ ایک بڈنگ کے پروسیس میں بھی ہیں, گیس کے میں ایک پرائیویٹ کمپنی چلا رہے ہیں, اور دوسرا پھر وہ اس کے چیئرمین لگا دیے جائیں گے. اور پھر اس جو بڈنگ میں ان کی جو بڈ ریجیکٹ ہوئی, جو سٹوری بتا رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا جی میں تو کنٹیسٹ کروں گا, میری تو آپ نے بڈ جو ہے وہ جن ٹیکنیکل آپ نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا, یعنی باہر کر دیا. اچھا وہ تو علادہ دیکھیں گے وہ صحیح ان کی بڈ جو ہے وہ جو ہے اس پہ ریجیکٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. لیکن ایک کاروباری آدمی ہے, اسی میں اس کو ادارے کا اگر آپ لگا دیں گے, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک رزلٹ ہے اوورآل وہ حاصل کرنا ہے, اور پھر یہ سٹڈیز بھی ہیں پل ڈیڈ وغیرہ کی, تو ان کو کیسے, یہ میں دیکھ رہا تھا سٹڈی تو موجود ہے یہ جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بتا رہے تھے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کو اگر آپ نے جج کرنا ہے اس کے لیے مختلف کرائٹیریاز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو الیکشن پٹیشن ہے وہ ایک کرائٹیریا کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ بڑا ڈیسائسو کرائٹیریا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس قسم کی لیگل فائٹ میں جانا ہر کینڈیڈیٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اور اب جو ویریفیکیشن کی پاسبلٹی ہو گئی جو پہلے نہیں تھی, لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ہے, جن لوگوں نے کروائی ہے ان سے پوچھے نا کتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انتخابات کو مینوپولیٹ کرنے کے جو ہے نا اچھے خاصا ایویڈنس آپ کو ملتا ہے. اب لیکن کتنا وہ انفلوئنس ہوا ہے اس پہ ڈیبیٹ رہے گی, کوئی کہے گا زیادہ ہوا کم ہوا ہے. یہ جو جھرلو کا جو کانسیپٹ ہے یہ 1951 کا جو پنجاب میں الیکشن ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا, جس میں ممدوٹ صاحب کے بارے میں یہ تھا. ممدوٹ صاحب کا جھرلو بڑا مشہور ہوا تھا پنجاب کے 51 کے الیکشن میں. اس کے بعد سے مختلف میتھڈز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کے بڑے طریقے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کہاں کہاں چیزیں آپ جا کے ہٹ کریں کہ آپ کو ریکوائرڈ رزلٹ آئے. اس کے لیے ہر بندے کو, ہر آدمی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ نومینیشن جب لوگ دیتے ہیں اس وقت ان کو کون کون اپروچ کرتے ہیں, اور 1988 کے الیکشن کے بارے میں بہت سا ایویڈنس ہے جو ہمارے پاس ہے. 1988 میں کس طرح اپوزیشن کو تیار کیا گیا. 1990 کا تو اثر خان کیس پڑا ہوا ہے جس پہ ابھی تک معاملے کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں. 1993 میں بھی اگر آپ اس زمانے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو چیف منسٹر تھے ان کی ذرا تقریریں تو سنیں. 1993 کے الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام اسحاق خان کی تقریر سنیں جو ریکارڈ پہ موجود ہے, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح, لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن کو آپ کروائیں. اور یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں الیکشن پروسیس کو ختم کر دیا جائے, بلکہ اس میں بہتری کرنا ضروری ہے. اور بہتری اسی وقت ہوگی جب ہم میں اویئرنیس ہوگی کہ اس قسم کی خرابیاں ہوئی ہیں. بنیادی طور پر یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ جسٹیفائی کریں کہ الیکشن صحیح تھے یا غلط تھے. ہاں اس میں جو irregularities ہیں, خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں یہ ایمفیسائز کرنا ضروری ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور یہ حکومتی نظام ہے وہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. آخر بہت سے ملکوں میں الیکشن کو بہتر کیا گیا ہے, ہمارے ہاں بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جب تک یہ سرکاری ادارے یہ فیصلہ نہیں کرتے
کہ وہ ایک نان پارٹیزن رول ادا کریں گے، اس وقت تک الیکشن کو فیئر کرنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ معاملات حکومت کے وقت کی میں بات نہیں کر رہا، جو مستقل حکومت ہوتی ہے، بیوروکریسی ہے، ملٹری ہے، اور دو لوگ جو وہاں جوڈیشری ہے، یہ 3 ادارے ہیں، اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ واقعی الیکشن کو فیئر کرنا ہے تو الیکشن بہت بہتر ہو سکتا ہے، پھر مینوپولیشن ممکن ہوتی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ مینوپولیشن، وائلیشن آف رولز وغیرہ کم سے کم ہو، اور جو پکڑا جائے اس کو سزا ضرور ملے، تاکہ لوگوں کو یہ امپریشن نہ ہو کہ وہ نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، فاروق صاحب، ایک تو ویسے میں وادی نظر میں دیکھیں تو کوئی چھوٹا موٹا پبلک آفس بھی ہو تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹ میں کتنا جرلو اور یہ برائب استعمال ہوتی ہے، تو جو ڈیپ سٹیٹ یا جو مستقل حکمران طبقہ جس کی بات ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کر رہے تھے، وہ کیسے الاؤ کرے گا کہ الیکشن ہونے دو، جو آ جائے گا ٹھیک ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجول حلقوں میں ایک طاقتور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتا ہوگا کہ وہ دھاندلی سے ووٹ لے لے اور الیکشن میں جیتنے کی کوشش کرے۔ ایسا ضرور ہوتا ہے، بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، پنجاب کے شہروں میں شاید بہت کم ہوتا ہو، اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں شاید اس سے قدرے زیادہ ہوتا ہو۔ میں جب 2013 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے گیا تھا تو میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ اگر میرے حلقے میں سے کوئی امیدوار دھاندلی کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا۔ اب سوچئے کہ 272 حلقوں میں ایک ساتھ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن دن کے دوران ہر حلقے میں ایوریج میں 250 سے 350 پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں، ہر ایک پولنگ سٹیشن کو ایوریج میں 1100 بیلٹ پیپرز دیے جاتے ہیں، 1100 ووٹرز اوسطاً وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی امیدوار نے 15,000 20,000 ووٹوں کی مارجن سے جیتنا ہو تو ٹیکنیکلی اسٹیٹسٹک کے بیس کے اوپر اس کو کم سے کم 50 یا 100 پولنگ سٹیشنز پہ مکمل قابض ہو کے وہاں پہ ڈبے بھرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ 15-20 ہزار کا ایکسٹرا مارجن لے سکے گا۔ اب اگر آپ کے پاس 100 حلقے یا 150 حلقے نیشنل اسمبلی کے ایسے ہیں جہاں پہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کا 20,000 سے زیادہ کا مارجن ہے، تو یہ کہہ دینا کہ پورے الیکشن میں بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے ریپرزینٹیو صحیح نہیں چنے، تو یہ اسٹیٹسٹکلی بیس کے اوپر، تھیوریٹیکلی کے اوپر، یہ پریکٹیکلی اوپر یہ ممکنات میں سے نہیں نظر آتا۔ جی لالی صاحب، میں چاہوں گا سوال کے بغیر ہی آپ کا اس پہ رسپانس لوں۔ دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ کس چالاکی سے پلان کیا گیا تھا 2008 میں 2008 میں 7 اور 8 کمپیوٹر والے کے بلاک ایڈمنسٹریٹو کلے بلاک لاہور میں بیٹھے رہے، ان کا سربراہ کون تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہ دیکھنا صرف کہ کون سے الیکشن 8,000 ووٹ سے کم سے ریزلٹ کو آلٹر کر سکتے ہیں، وہ نہیں جدھر وہ 40,000 سے جیت رہے ہیں، وہ دیکھنا ہے جدھر 8,000 ووٹ سے، اور وہ کچھ پولنگ سٹیشنز میں کم ووٹ ڈلتے اس کا، اور کچھ وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ کہتا ہے یار میرے گھر کے ساتھ 3,000 ووٹ سے میں جیتوں گا، نہیں، وہ جیتتا تھا 1,500 ووٹ سے۔ وہ خود اپنا سر پکڑ کے پوچھتا ہوگا کہ میں بھئی 15,000 ووٹس کدھر، 1,500 ووٹس میرے کدھر گئے؟ دوز ووٹس which were reduced وہ کسی اور جگہ بڑھاتے تھے۔ یہ بڑا اچھا ایک پلان تھا، نہیں چلا۔ اس لیے نہیں چلا، 2 وجہ تھے۔ اس لیے نہیں چلا کہ کیانی صاحب کو کریڈٹ گیا، کیانی صاحب کو کریڈٹ گیا کہ انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ آفٹر بی بی واز کلڈ، اس کے بعد کیانی صاحب کے وہ جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ یہ نہ کرو، ان کو کریڈٹ ملا۔ اب دوسری بات ہے، جیسے کالر نے مجھے ابھی بتایا ہے اور صحیح ہے، واٹ اے گڈ پوائنٹ، کہ آپ کو 10% ووٹس کو چینج کریں آپ جیت جائیں گے الیکشن، بھائی یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ ان ایوری سیٹ۔ اور اب تو میرا خیال میں لیٹ اس کنسیڈ، دیکھیے جب تک آپ بیماری نہیں سمجھتے آپ اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ آپ کو کنسیڈ کریں کہ بہت سارے طریقے ہیں جو الیکشنز فیڈل ہوتے ہیں اور ہوئے گئے ہیں۔ عسکری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا ہے جو فیڈل نہیں ہوا ہے، اور اگر 70 کا نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نہیں تھی، اور جو حکمران تھے اس وقت نوابزادہ شیر علی خان انفارمیشن منسٹر، یحییٰ خان اور عمر اور پیرزادہ جو 2 ان کے جنرلز تھے، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے